नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मोहब्बत का दिन, वैलेंटाइन डे और आज का मुसलमान। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं, मैं ये चाहती हूं कि आप में से कुछ बहनें ये बताएं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। आप इसके बारे में क्या जानती हैं और क्या होता है आपके यहाँ या मुसलमान घरानों में और स्कूलों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है वैलेंटाइन डे में कि अक्सर बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स भी और छोटे बच्चे, उनका सवाल ये होता है कि वैलेंटाइन डे हम सिर्फ फन के लिए मनाते हैं, मतलब हम इस पे बिलीव नहीं करते। तो इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है कि हम किस तरह से इनको बताएं कि इसको, मतलब इस पे बिलीव क्यों करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं वैलेंटाइन डे के मुतालिक कितना जानती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल से सुनकर आते थे कि वो मम्मी रेड कपड़े पहनने हैं और फ्रेंड्स को क्लास में कैंडीज देनी है और विश कार्ड्स देने हैं कि वी लाइक देम एंड वी लव देम। और अपने इर्द गिर्द भी हम देखते थे कि भाई लोग जो है वो केक्स और पेस्ट्रीज और फ्लावर बुके गिफ्ट एक दूसरे के लिए खरीदे जा रहे हैं कि जी हम पैगाम मोहब्बत है जो हम दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये मतलब मैंने जिससे वजाहत चाहिए उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये एक लड़का लड़की के दरमियान हो, ये किसी के भी दरमियान हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी होता है, बहन भाइयों के दरमियान भी हो सकता है कि आप जिसको प्यार करते हैं आप उसको उस दिन इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हमारा नजरिया था कि भाई सारे दिन इम्पोर्टेंस दो, लेकिन उनको था कि नहीं इस दिन, तो वो बच्चे कि नहीं मम्मी स्कूल के लिए चॉकलेट्स भी चाहिए, वो हम अपने दोस्तों को देंगे और टीचर के लिए भी कार्ड देंगे क्योंकि हम अपनी टीचर से भी बहुत प्यार करते हैं। तो अभी तक तो मैंने अपने इर्द गिर्द यही देखा है। आज मैं देखूंगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में अब हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने भी यहाँ पे यही देखा कि बच्चों को खासतौर पे कि स्कूल में जो है वो कार्ड्स बना के एक दूसरे को देते हैं। जब मेरा बेटा छोटा सा था तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से शर्माता था। वो कार्ड्स तो उसको उसकी क्लास फेलोज जो थी वो देती थी और वो छुपा कहीं से गलती से मतलब मुझे मिल जाता था तो वो इस चीज को बहुत शर्माता था। और फिर ये था कि वो ये कहता था कि अम्मी एक ने नहीं दिया, मतलब जो कि जितनी लड़कियां हैं क्लास में उन सब ने मुझे दिया है। तो मैं उसको मना करना चाहती थी लेकिन मुझे कहता था कि किसी एक ने नहीं दिया मुझे। तो कह रहा था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब जैसे वो उसका ये कहने का मकसद था कि कोई एक मेरी गर्लफ्रेंड या इस तरह नहीं है, मतलब क्लास फेलो सारी जो है वो सब देती हैं। तो मैं यही उसको सही दीन और कुरान के मुताबिक यानी समझाना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे हम उसको कैसे समझा सकते हैं। और दूसरा ये कि मुसलमान घरानों में भी ये चीज इतनी तेजी से फैल रही है कि लोग जो है खासतौर पे जो भाभी कहते हैं वो खासतौर पे वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो फोन करके वैलेंटाइन की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो ये मैं इसकी वजाहत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि वैलेंटाइन डे की आमद है और बच्चों को भी बूढ़ों को भी सभी को पता चल रहा है। मेरी बेटी मुझसे कहती है मम्मा वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो ये लड़के और लड़कियां ये मोहब्बत का इजहार करते हैं पहले, बाद में फिर मैरी भी कर लेते हैं, ये जरूरी होता है। मैंने कहा चुप कर, मैं तुझे बताती हूँ, अभी तो है क्या 8 ईयर की है। तो फिर कहती है मामा प्लीज मुझे बताओ तफसील से। मैंने कहा मैं अपनी टीचर से पूछ के आऊंगी फिर मैं बताऊंगी। तो इस सिलसिले में हमको कोई ठोस सबूत दिया जाए ताकि बच्चों के ज़हन में कोई शक शुबे की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। मोहब्बत का दिन, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की तारीफ में खूब लिखते हैं
کہتے ہیں محبت کی اس سے زیادہ اور کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ وہ محبت ہے. تعریف کیا ہے کہ بس وہ محبت ہے، کیونکہ محبت کی جتنی زیادہ وضاحت کرتے جاؤ تو بات اور الجھتی جاتی ہے. اس کی تعریف خود اس کا اپنا وجود ہے. محبت بس محبت ہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ صرف کی جا سکتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی. اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، یہ کی جا سکتی ہے. اور محبت کی تعریف میں سب سے جامع بات جسے ابو بکر کتانی رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابو بکر کتانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ایک دفعہ حج کے زمانے میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے علماء اور شیوخ جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. محبت الہی پہ بات چھڑ گئی، اللہ کی محبت پہ بات چھڑ گئی، اور اس علماء کی جماعت میں سب سے کم عمر والے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے. سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ محبت الہی کیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام کی یہ فرمائش سنی تو خاموش ہو گئے. پھر کچھ دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی برس رہی تھی. زاروں کتار رو رہے تھے. سر نیچے جھکایا، اٹھایا تو زاروں کتار رو رہے تھے. پھر کہنے لگے محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے جی سے گزر گیا ہو، اپنے جان سے گزر جائے اور بے خود ہو جائے، اپنے پروردگار کا ہر گھڑی ذکر کر رہا ہو اور اس کی ادائیگی میں ہر دم مشغول ہو، دل کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہو، اللہ کی ہیبت کے انوار نے، نور نے، روشنی نے اس کے دل کو جلا دیا ہو، ہر وقت جامع محبت سے اسی کی شراب صفا پیے رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پردہ ہے غیب سے اس پر حیا جو ہے وہ منکشف ہو، ظاہر ہو. اگر وہ ہم کلام ہو تو اللہ سے، اگر وہ باتیں کرے تو اللہ سے، اور اوروں سے باتیں کرے تو اللہ کی باتیں، اللہ کے بارے میں. اگر یہ شخص کوئی حرکت کرے تو امر ربانی سے، کوئی حرکت کرے تو اللہ کے حکم سے. اگر وہ رک جائے، سکون اختیار کرے تو اللہ ہی کے لیے سکون اختیار کرے. یہ شخص اگر جیے تو اللہ کے لیے، اللہ کے بلبوتے پر اور اللہ تعالیٰ کی میت میں، اللہ کے ساتھ. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے یہ کلمات نکل رہے تھے، تمام علماء پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، سب زاروں کے تار رو رہے تھے. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خاموش ہوئے تو سب نے کہا اے تاج العارفین، اس موضوع پر آپ نے مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی. محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ 3-4 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ، یہ دل کی دھڑکن کو کہتے ہیں، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے رواں ہونے کو کہتے ہیں. محبت کسی کے چاہنے کو کہتے ہیں. محبت کا جذبہ دلوں کو حرارت بخشتا ہے، یہ سینوں کے اندر موزن ہوتا ہے، یہ چہرے کی جو طمانینت، تر و تازگی جو ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. محبت جو ہے یہ وہ جذبہ ہے کہ اس کی انتہا کو عشق کا نام دیا جاتا ہے. اور محبت کی تعریف پوچھنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھی جائے، جو مکہ کے صحراؤں میں جا کر اپنے بیوی اور بیٹے کو جو تھے وہ بسا آئے، جو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے. اور محبت کی تعریف پوچھنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کیا نہ کیا. تو محبت جو ہے وہ حقیر چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی چیزوں کی بھی، ناقص چیزوں کی بھی اور قیمتی چیزوں کی بھی. محبت جو ہے چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں سے بھی، اپنوں سے بھی ہو سکتی ہے اور پھر
बेगानों से भी। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एक ताकतवर इंसानी जज्बा है जो किसी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है और किसी को बर्बाद भी। ये दिलों को खुश भी कर सकता है और दिलों को तोड़ भी सकता है। और ये वो जज्बा है जो मोहब्बत का, कि अगर ये अफरात और तफरीत का शिकार हो जाए तो फिर जो है वो इंसान को पस्ती और तनज़्ज़ुल की तरफ भी ले जा सकता है, नीचे की तरफ भी, और फिर उसको वो बुलंदी की तरफ भी ले जा सकता है। तो जब पस्ती की तरफ ले जाता है तो ये इंसान को जानवर बना देता है, जब बगैर सोचे जो है वो हो। और जब ये जो है वो अफराद की तरफ ले जाता है तो फिर क्या है कि इंसान जो है वो अपने मकसद जिंदगी को भूल बैठता है। तो असल में अल्लाह की मोहब्बत इंसानी मोहब्बतों की और चीजों की मोहब्बतों की नफी नहीं करती, लेकिन मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए मोहब्बत करना जो है वो ये है कि एक मकसद जो है उसको चूज कर लिया जाए, एक एम ले लिया जाए, और फिर ये मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इंसान को अफरात और तफरीत से बचाती है। अल्लाह तो खुद मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाते हैं? सूरत अल बुरूज, वहुवल गफूरुल वदूद, और वो तो बेहद बख्शने वाला और कमाल मोहब्बत करने वाला है। अल वदूद, और वदूद का दर्जा मोहब्बत का आला दर्जा है। इसके मानी क्या है? वदूद मोहब्बत का वो दर्जा है जो इखलास से हासिल होता है, जिसमें किसी गर्ज या किसी शक का जो है वो शायबा भी ना हो। तो वदूद के दो मानी बयान किए जाते हैं। एक तो ये कि वो जात जिससे मोहब्बत की जाए, दिल उसको पेश कर दिया जाए, अपनी जज्बे, अपनी सोचें, अपने एहसासात, अपना सब कुछ उसको पेश कर दिया जाए, जिससे शदीद मोहब्बत की जाए, हत्ता के इश्क। और दूसरा दर्जा क्या है? और दूसरे इसके मानी क्या है? जो हमसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह की मोहब्बत जो है हमें कैसे नजर आती है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? इंसान का वजूद और कायनात की तख्लीक, ये अल्लाह की मोहब्बत का मुंह बोलता जो है वो सबूत है। अल्लाह की मोहब्बत के करिश्मे जो हैं वो अजल से अबद तक रहेंगे। अल्लाह हुस्न जमाल का पैकर, खुद जमील जमाल, और उसके साथ जो है उसने इतनी खूबसूरत दुनिया और कायनात इंसानों के लिए बनाई। आप नजर उठाकर देखें तो हुस्न की, खूबसूरती की, जमाल की कहीं कमी नजर नहीं आती। इसका बनाने वाला रहमान अर्रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अर्रहीम। फिर आप देखिए कि मुसव्विर, खालिक, बारी, बनाने वाला कैसा है कि पत्थरों के अंदर जो है तरह तरह के रंग हैं, गराबीब भी हैं और अस्वाद भी हैं और अहमर भी हैं, पत्थरों के रंग हैं। फिर आप चट्टानों को देखें, आप जो है वो खिलते महकते फूलों को देखें, फूलों की रंगीनियां, रानाइयां, आप इनको देखें कि तरह तरह के फूल, और फिर फूलों के अंदर की खुशबू को महसूस करें। आप पत्तों को देखें, आप गिरती हुई आबशारों को देखें, आप जगमग जगमग करते सितारों को देखें, आप चहचहाते परिंदों की तरफ मुतवज्जो हों। ये परिंदे जो फिजाओं में लाइनें बनाकर उड़ते हैं, तहद्दे निगाह, खाली पेट निकलते हैं और पेट भरकर रात को वापस आते हैं। तो फिजाओं पर उड़ने वाले परिंदे और जमीन पर चलने वाले जानवर, आप इनकी तरफ निगाह डालें। कायनात में हर तरफ अल्लाह ने हुस्न जमाल को समो दिया है। हमारी जरूरत के लिए तरह तरह की अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं। हम एक चीज सोचते हैं और अल्लाह हमें वो चीज जो है वो फराहम कर देते हैं। हम एक चीज के बारे में तसव्वुर करते हैं और अल्लाह की तरफ से वो चीज जो है वो हमें मिल जाती है। तो मेरा और आपका चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला वो कौन है? वो अल वदूद है।
بہت محبت کرنے والا، وہ حنان ہے. حنان کا لفظ ہن سے نکلا ہے. ہن اور حنین درد دل اور سوز محبت کو کہتے ہیں. اور حنان کسی کی محبت میں جو ہے اس طرح سے گرفتار ہونا کہ اس کو اگر کوئی مصیبت یا تکلیف ہو تو اس سے اس کو باہر نکالنا. تو ایک ہے انسان کا کسی سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا. یا حنان یا منان یا اللہ، اللہ کے ناموں سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو حنان اے بہت محبت کرنے والے اور ہماری تکلیفوں سے ہمیں نجات دلانے والے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گمشدہ بچے کی وجہ سے دیوانگی کی حالت میں تھی، اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی. جو بچہ بھی نظر آتا اسے جوش محبت سے اپنی چھاتی سے لگاتی، دودھ پلانے لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کیا ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دہکتی آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے اللہ کو اپنے بندے سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے. جس سے ہی بخاری کی روایت ہے. تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اور اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ آیت 100. وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور اس کے بندے سے راضی ہو گئے. وہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اپنا اللہ کو آقا اور مالک جو ہے وہ سمجھا جائے. اللہ خالق، ہم اس کی مخلوق. اللہ مالک، ہم اس کی ملکیت. اللہ حاکم اور ہم اس کے محکوم. ہم نے اپنا یہ وجود کس سے لیا؟ ہمیں جسم کہاں سے ملا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تو ہے جو تمہیں جو ہے وہ مارے گا، موت دے گا. تو خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ. پھر ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے لیا؟ وہ بھی ہم نے اللہ ہی سے لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. دین کے ایک معنی ہے ڈے آف ججمنٹ کے، ایک معنی ہے زندگی گزارنے کے طریقے کے، اور ایک معنی ہے کسی بادشاہ کے ملک کے قانون کے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے کیا بات بتائی کہ میں نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اسلام جو ہے ہم نے کہاں سے لیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا. تو اسلام لینے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو پسند کیا، اور مجھے اور آپ کو یہ دعا بھی سکھائی کہ اے مسلمانوں کیا کرو؟ یہ دعا مانگا کرو. سورۃ فاتحہ جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ہم اس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اور مدد بھی کیسی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا اسٹریٹ پاتھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کن پر انعام کرتا ہے؟ سورۃ نساء سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا: انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر اور صدیقین پر. 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کنہیں جہنم سے بچائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنا انعام کرتا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ کون سی ہمیں دعا سکھائی؟ اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، سب مل کر پڑھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت سے پھر ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तूने इनाम किया, वो 4 किस्म के लोग, और उन पे शामिल ना करना जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं। ऐ अल्लाह तो हमें उन लोगों में शामिल ना करना। खाली दुआ से काम नहीं चलेगा जब तक दवा नहीं करेंगे। तो दुआ में ये सिखा दिया कि ना ही दालीन के पीछे चलना है और ना ही मग़दूब के पीछे, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो मुफस्सरीन क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि मग़दूब जो है इससे मुराद यहूदी हैं और दालीन से मुराद नसारा हैं, कि इनके अमलों की वजह से, अकीदों की वजह से, इनके तनज़्ज़ुल की वजह से, रसूम और रवाज जो थे उन पर अमल करने की वजह से ये गुमराह हो गए और अल्लाह ने इन पर अपना गज़ब नाजिल किया। तो कहा कि ऐ मुसलमानों, दुआ करो कि तुम इन लोगों में शामिल ना हो जाओ। और फिर साथ ही हमें ये बात भी बताई गई, जैसे हम हदीस की रोशनी में भी ये बात देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तिबरानी की रवायत है कि जो गैरों के तरीके पर अमल करे वो हम में से नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर अक़वाम की नकाली जो है इससे मना किया कि उनको कॉपी नहीं करना। मुस्नद अहमद की रवायत है कि जो शख्स किसी दूसरी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा अगर उनकी जो है वो नकाली की। फिर एक मौके पे फरमाया, ये तिरमिजी की रवायत है, वो हम में से नहीं जो हमारे अलावा दूसरों की मुशाबहत इख्तियार करे। ये मुशाबहत क्या है, ये नकाली किसे कहते हैं? दूसरी कौम की का हुलिया, उसका लिबास, उसके रस्म रवाज, उसके तौर तरीके जो है उनको इख्तियार करना तशब्बुह है, जाहिरी तौर पर भी और फिर ये कि सोचों के लिहाज से, जैसे अकीदे के लिहाज से भी। जाहिरी तौर पर क्या है, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मूंछें कतरवाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ, मजूस की मुखालफत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मूंछें जो है ये कतरवाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ और मजूस की मुखालफत करो। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। अब मुसलमानों की शनाख्त क्या है कि दाढ़ी रखें और कहा कि मूंछें जो है ना ये अपनी तुम कटवा लो। और अब आप देख लें कि हमारे यहाँ जो है ये गैर कौम की नकाली में लंबी मूंछें और फिर उनको जो है वो तौ देना, और इसमें जो है जैसे नाम भी होता है कि हिटलर की मूंछें, लेलन की या चार्ली चिपलन की। और दाढ़ी में भी क्या आता है कि फ्रेंच कट, है ना। बालों में भी स्टाइल क्या है, डियाना कट। तो गैर कौमों की और उनके भी जो लीडर थे, जो उनको लीड करने वाले थे, तो उस पर जो है आज मुसलमान कौम जो है वो फख्र करती है। अब आप देखें कि बुखारी की रवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, अंसार की एक लड़की की शादी इस हाल में हुई कि बीमारी की वजह से इसके बाल गिर चुके थे। लोगों ने चाहा कि दूसरे बाल लगाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो आपने फरमाया, लानल्लाहुल वासिलता वल मुस्तबसिला, अल्लाह ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मदीना तशरीफ लाए और मदीना में इनकी ये तशरीफ आवरी आखिरी मर्तबा थी। आपने खुतबे में फरमाया और दौरान खुतबा देते हुए आपने बालों का गुच्छा निकाल कर कहा, मैं ये नहीं समझता कि यहूदियों के अलावा कोई और ये फैशन करता होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जूर से ताबीर दिया, समाहु जूरा यानी अलवासिला फी शार, के बाल जोड़ने का जो फैशन है ना इसको आपने जूर कहा, और ये यहूदियों का फैशन, जैसे वो कहते हैं मैं नहीं समझता कि इसके अलावा जो है ये किसी का फैशन होगा, ये यहूदियों का फैशन था। फिर इसी तरह अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने अहले मदीना से कहा, इसे बुखारी ने रवायत किया है, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की चीजों से रोकते हुए और ये फरमाते हुए सुना है कि बनी इसराइल की औरतों ने जब इस फैशन को इख्तियार किया तो वो हिलाक हो गए, वो तबाह हो गए। तो आप देख लीजिए कि ये झूठ है कि असल बाल नहीं है, और
جو ہے وہ ملاوٹ کر کے کوئی اور بال لگائے جائیں. اور پھر یہاں صحابہ کی بات سے کیا بات پتا چل رہی ہے کہ یہ جو تھا یہ فیشن جو ہے وہ یہودیوں کے علاوہ اور کون کرتا ہوگا. تو اصل بات کیا ہے کہ فیشن میں بھی ان کی نکالی جو ہے وہ نہیں کرنی. پھر اسی طرح یہ بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون, یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے, فخالفوہم, تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم لگاؤ کیونکہ وہ نہیں لگاتے. پھر ایک موقع پر جو ہے آپ نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بوڑھا ہو گیا تو سیاہ لگائے تاکہ کسی کو اپنی عمر کا جو ہے وہ دھوکہ دے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ فرمانا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. تو اب کسی دوسری قوم کی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا, تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مشابہت سے منع کیا گیا ہے, اور مشابہت سے مراد کیا ہے, کفار کی ظاہری افعال میں مشابہت. یہ کیا ہے, اگر ظاہری طور پر کچھ کام کفار کر رہے ہیں اور اگر مسلمان بھی کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے, یہ اس پر حرام کا اطلاق ہوگا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ مشابہت سے منع کیا, جیسے داڑھی کی بات ہے یا پھر یہ کہ جو ہے بال لگانے کی بات ہے, بلکہ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ یہود کی مخالفت کرو, وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو تشبہ سے بچنے کے لیے کبھی کبھار جوتوں میں موزوں میں نماز پڑھنی چاہیے. جیسے اب یہ ہے کہ نماز جنازہ کسی میدان میں ادا کی جا رہی ہے یا کہیں گھاس پر, تو اب وہاں پر جو ہے جوتے پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو کہا کہ یہ پھر ان سے تشبہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جوتے نہیں پہنتے تھے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ جیسے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں اور ٹائلوں والے فرش ہیں تو اس پہ جوتے لے جائے جائیں کہ ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے ایک ہمیں امام مسلم کی روایت پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں ایک سحری کے لقمے کا فرق ہے, کہ تم سحری کیا کرو, کہ عیسائی جو تھے وہ سحری نہیں کرتے تھے. تو سحری جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے, اور ایک موقع پہ کہا اس میں برکت ہے. تو فرق کو قائم کرنے کے لیے, رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سحری کرنا, کچھ بھی خواہش نہیں ہے, بھوک نہیں ہے, چند لقمے, چند پانی کے گھونٹ, تاکہ ہمارا جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ امتیاز پیدا ہو, ایک فرق پیدا ہو. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہود و نصارہ اسے مؤخر کرتے تھے, تاخیر سے جو تھے وہ افطاری کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اب یہ عبادت کی بات ہے, سحری اور افطاری کہا جا رہا ہے کہ تم سحری کرو کہ وہ سحری نہیں کرتے, تم افطاری میں جلدی کرو کہ وہ تاخیر سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے, ان کا اپنا ایک دین ہے, ان کی اپنی اقدار ہیں, ان کی اپنی ایک پہچان ہے, ان کا اپنا ایک شعار ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مسلمان اپنا وجود, اپنا اسلام جو ہے اس کو کھو دیں گے, اسلام جو ہے وہ مٹ جائے گا, پھر ان کا ہی ریلیجن, ان کی ہی قدریں, ان کا ہی شعار جو ہے مسلمانوں کے اندر آ جائے گا. آپ دیکھیں جب نماز پڑھانے کی شروع میں نماز پڑھنے کی بات تھی اور مسلمانوں کو جمع کرنے کے طریقے پر مشورہ کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جمع کیا جائے, تو کسی نے سنک بجانے کا مشورہ دیا, آپ نے ناپسند کیا, کہا یہ یہودیوں کا عمل ہے. ایک اور صاحب اٹھے, انہوں نے کہا ناقوس جو ہے نا اس کی تجویز دی, فرمایا نہیں یہ نصارہ کی چیز ہے, ان دونوں طریقوں سے جدا جو ہے کوئی اور طریقہ بتایا جائے. یہاں تک کہ پھر اذان کا طریقہ جو تھا وہ قرار دیا گیا, اس کو مقرر کر دیا گیا, جسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عبادت کے لیے اکٹھا کرنا ہے, عبادت کی بات نہیں ہو رہی, عبادت کے لیے اکٹھا کرنے میں بھی کہا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا, اس سے ہٹ کر طریقہ بتایا جائے. اسی طرح عرب مزدلفہ سے حج میں
طلوع آفتاب پر نکل جاتے. آپ نے فرمایا ہماری سنت مشرکین کی سنت کے خلاف ہے, چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے نکل جانے کا حکم دیا. مزدلفہ سے جو ہے وہ کیا کہا کہ طلوع آفتاب سے پہلے. اسی طرح عرفات سے غروب آفتاب کے بعد چلنے کا حکم دیا. کہا مشرکین کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اس سے پہلے عرفات کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین کی بھی مخالفت, اور ہر معاملے میں مسلمان جو ہیں ان کی اپنی ایک پہچان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہ صحابی جو تھے آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ احتراماً جو ہے وہ احترام کریں. آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے, کھڑے مت ہوا کرو. اس طرح فارسی لوگ, اجمی لوگ جو ہے اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ جو تھے وہ بیٹھے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, اور صحابہ کے دل پر کتنا جو ہے یہ بوجھل ہوتا ہوگا, کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ اللہ کے نبی آئے اور ہم کھڑے نہیں ہو رہے. اور آج ہمارے اساتذہ کیا کہتے ہیں, ساری طالبات سے کہا جاتا تھا نا کہ جب ٹیچر کلاس میں آئے تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا تھا, ہے نا, کہ بچی کے لیے, لڑکی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے, یا ویسے بھی, لیکن یہ کہ کھڑا ہونا. اسی طرح مشرکین اور مجوسیوں کی عبادت کے جو اوقات ہیں اس میں جو ہے سجدہ دینے سے منع کر دیا گیا. وہ چڑھتے سورج اور ڈوبتے سورج کی وہ پوجا کرتے. کہا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور نصف و نہار کے وقت سجدہ کرنے سے منع کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. وہ انسانوں کو سجدہ کرتے تھے, تو آپ دیکھیں ساری نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ بھی نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ کون سی نماز ہے, وہ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے. اسی طرح یہودی حائضہ عورت کو اچھوت بنا لیتے, تو کہا مسلمان عورت جو ہے اگر وہ حائضہ ہے تو اچھوت نہیں ہے, بس تعلق قائم نہیں کرنا, لیکن اچھوت نہیں ہے, پاس بیٹھا جا سکتا ہے, کھانا اکٹھا کھایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے. کہا کہ نہیں, 7-9 کا روزہ بھی رکھیں گے اگر زندہ رہے تو. کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ جو ہے مکس اپ نہ ہوا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو. تو تشبہ بالکفار سے جو ہے وہ منع کیا گیا. محبت سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن محبت کس سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, یہ بہت اہم ہے. اب ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو یہ دن جو ہے یہ بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے, اور اب جو ہے اس دن کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مذہبی تہوار نہیں ہے, یہ جو ہے ریلیجیس فیسٹیول نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں وہ 2 ہی ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دیے ہیں, اور ایک ہے عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا. تو اس دن جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرو. تو ہمیں اس وقت نیشنل لیول پر اور ملکی سطح پر اور خاندانی سطح پر, گھریلو سطح پر, ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا منانا چاہیے. اب ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بات وثوق سے نہیں پتہ چلتی, جیسے کچھ باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ مشرکین کا یہ جو تھا یہ دن تھا. رومیوں کا عقیدہ تھا کہ روم شہر کے بنانے والے, جس نے روم شہر کی بنیاد رکھی تھی, اس کے بنانے والے رومیوس کو ایک دن مادہ بھیڑیے نے دودھ پلایا, جس کی وجہ سے اسے قوت فکری, حلم و بردباری حاصل ہوئی. کہ مادہ بھیڑیا تھا, اور اس نے جب روم کا جو شہر ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کو اس نے دودھ پلا دیا, تو اس سے اس کے اندر اتنی بردباری, عقل مندی اور قوت پیدا ہوئی کہ پھر اس نے روم کی بنیاد رکھ دی. تو لہذا رومی اس واقعے کی وجہ سے ہر سال فروری کے وسط میں بہت بڑا تہوار منایا کرتے, اور اس میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ کتا اور بکری ذبح کرتے, اور مضبوط اور گٹھے ہوئے جس کے پٹھے ہوتے ہیں, عضلات ہوتے ہیں, اس طرح کے وہ 2 نوجوان جو تھے وہ لے لیتے, جو اپنے جسم پر کتے اور بکری کے خون کا لیپ کرتے, اور پھر اس خون کو دودھ کے ساتھ دھوتے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا قافلہ چلتا
جس کے آگے وہ نوجوان ہوتے اور قافلہ گلی کوچوں اور سڑکوں پر چلتا ہوا ان دو نوجوانوں کے ہاتھ میں چمڑے کے دو ٹکڑے جو تھے وہ یعنی وہ چلتا اور یہ دو نوجوان جو تھے نا ان کے ہاتھوں میں چمڑے کے دو ٹکڑے ہوتے, جو بھی انہیں ملتا اسے وہ ٹکڑے سے مارتے. اب یہ جو دو نوجوان تھے جن کے جسم پر کتے اور بکری کا خون لیپ کرتے تھے, پھر خون کو دودھ سے دھوتے تھے. اب یہ دو نوجوان بھی چل رہے ہیں, قافلہ بھی چل رہا ہے. ان دو نوجوانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چمڑے کے دو ٹکڑے ہیں. ان دو ٹکڑوں سے وہ قافلے والوں کو مارتے جو بھی ان کو ملتا, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کو یہ چمڑے کے ٹکڑے سے ماریں گے ان کو شفا ملے گی. اور عورتیں جو تھی نا, رومی عورتیں بڑی خوشی سے یہ کوڑے کھاتی, وہ چمڑے کے ٹکڑے سے مار کھاتی. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح ان کا بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ جو تھا یہ دن جو تھا یہ فروری کے وسط میں یہ دن منایا جانے لگا, بڑا تہوار. پھر ہوا کیا کہ سینٹ ویلنٹائن جو ہے یہ نصرانی یعنی عیسائی جو تھا, کنیسہ کے دو قدیم قربان ہونے والے لوگوں کا نام بھی ہے. اب یہ مشرکانہ ایک تہوار تھا, یہ عیسائیت میں کیسے آ گیا؟ عیسائی جو تھے اہل کتاب تو اللہ کو ماننے والے تھے, تو اس میں کیسے داخل ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ دو لوگ تھے جو عیسائی تھے اور یہ کنیسہ میں جو تھے یہ قربان ہو گئے تھے. ان کا نام جو تھا وہ سینٹ ویلنٹائن تھا, اور یہ دونوں یا تو دو تھے یا ایک ہی تھا. یہ شہنشاہ کلاڈیس کی سزا کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ ہلاک ہو گیا. اور پھر ان فوت ہونے والوں کی جگہ پر, جیسے فوت تو 296 عیسوی میں یا میلادی میں ہوئے, اور بعد میں فوت ہونے والے کی جگہ پر 350 میلادی میں بطور یادگار کے ایک کنیسہ, ایک عمارت بنا دی گئی. اور جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی, روم جو مشرک تھے بعد میں وہ عیسائی بھی ہو گئے, جب انہوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے اس بت پرستی, یہ جو ان کا فیسٹیول تھا جو فروری کے وسط میں مناتے تھے, اس کو انہوں نے جو ہے وہ شرک سے نکال کر, بت پرستی سے نکال کر محبت الہی کے رنگ میں اس کو بدل دیا اور اس کو یوم محبت کا نام دے دیا. اور اس دن کو محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والے سینٹ ویلنٹائن کے نام کر دیا, جسے وہ اس راستے کا شہید بھی سمجھتے ہیں. اسے عاشقوں کی عید اور تہوار کا نام بھی دینے لگے, اور سینٹ ویلنٹائن کو عاشقوں کا سفارشی اور نگران شمار کرتے ہیں. اچھا, اس دن کی ان کی بھی کچھ پھر مشہور رسمیں ہیں, جیسے پھر اس میں عیسائیت داخل ہو گئی, پھر ان کی رسمیں بھی اس میں آ گئیں. اس دن کی ایک مشہور رسم یہ تھی کہ نوجوان اور شادی کی عمر میں پہنچنے والی لڑکیوں کے نام کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر ایک برتن میں ڈالے جاتے اور میز پر رکھ دیا جاتا, اور شادی کی رغبت رکھنے والے نوجوان لڑکوں کو دعوت دی جاتی کہ وہ اس میں سے ایک ایک پرچی نکالیں. لہٰذا جس کا نام اس قرے میں نکل آتا وہ لڑکا اس لڑکی کی 1 سال تک خدمت کرتا. پھر وہ ایک دوسرے کے اخلاق کا تجربہ کرتے, ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے, پھر بعد میں شادی کر لیتے, یا پھر آئندہ سال دوبارہ جو ویلنٹائن ڈے ہوتا تو دوبارہ وہ قرآن نکالتے یوم محبت کے موقع پر. اب عیسائیوں نے جو ہے وہ اس رسم کو بہت برا سمجھا کہ اس سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے, لہٰذا اٹلی میں اسے بڑی شہرت حاصل تھی, انہوں نے اس پر اٹلی میں اس کو پھر بین کر دیا, کہا کہ یہ ناجائز ہے. پھر بعد میں 18ویں 19ویں صدی کے قریب ویلنٹائن پر ایک کتاب بھی لکھی گئی اور بڑی تعداد میں وہ بکی, اور اس کتاب میں عشق و محبت کے اشعار تھے اور عاشقانہ خطوط وغیرہ, یہ ساری باتیں تھیں. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ 2ری صدی عیسوی میں روم پر بادشاہ کی حکومت تھی, یعنی ایک بادشاہ تھا, روم پر اس کی حکومت تھی, بہت بڑی اس کی سلطنت تھی, اس کو لڑنے کا بڑا شوق تھا. اس نے بڑی مضبوط فوج بنائی اور وہ چاہتا تھا کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان پر حملہ کیے جائیں. اب جنگیں طویل ہو رہی تھی, بہت سے فوجی مارے جا رہے تھے, بادشاہ نے نئی بھرتیاں شروع کی, اور ان دنوں اس نے بھرتی کرنے کے لیے کیا کیا کہ جو شادی ہے نا, جیسے کمارے لڑکیاں لڑکے, تو ان پر جو ہے نا اس نے پابندی لگا دی کہ شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو نوجوان تھے نا وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ کترانے لگے بھرتی ہونے سے, تو انہوں نے جو کمارے نوجوان تھے نا ان کی شادی پر پابندی لگا دی تاکہ سرحدوں کی حفاظت ہو سکے. تو وہ نوجوان کیا چاہتے تھے کہ ان کی شادی اور بیویوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے. تو ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا اور جس نے بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا. رات کی تنہائی میں وہ روم کے مردوں اور عورتوں کو جمع کرتا, ان کی خفیہ شادیاں کرواتا. پھر بادشاہ کو اس کے خفیہ ذرائع نے بتا دیا
کہ ویلنٹائن یہ کام کر رہا ہے. اب ویلنٹائن جو تھا وہ ریڈ ہینڈڈ اریسٹ ہو گیا, اسے جیل بھیج دیا گیا, اور اتوار کو ویلنٹائن جو تھا وہ قیدیوں کو, عملے کو جو ہے وہ عبادت کراتا تھا, خود بھی کرتا تھا, ان کو بھی تلقین کرتا تھا. اور اسی موقع پر کسی طرح جیلر کی بیٹی نے اس کو دیکھ لیا, اس پر عاشق جو ہے وہ ہو گئی, اس کو دیکھا عاشق ہو گئی, پھر اس کو خطوط لکھے. اور اب تھا یہ پادری, جیسے پہلے ہسٹری ڈیفرنٹ تھی, اب یہاں پہ آ کے چینج ہو گئی, اور پادریوں اور راہبوں کے ہاں کیا تھا کہ شادی نہیں کرنی نا. اب جب وہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا تو اب اس سے تعلق قائم ہو گیا. اب تعلق قائم ہے یا ملنا ہے, تو اب کیا ہے کہ یہ بھی عیسائیوں میں حرام تھا. تو آخر کار مقدمہ چلا, اس نے اعتراف جرم کیا, اور جج نے جو تھی وہ موت کی سزا اس کو دی. موت سے چند دن پہلے ویلنٹائن نے دنیا کا پہلے یوم محبت بنایا اس زمانے میں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ دوسری صدی عیسوی میں. اور اس نے جو ہے ایک خط لکھا, اور خط کے آخر میں لکھا فرام یور ویلنٹائن, اور اپنی اس محبوبہ کو بھیج دیا. بعض کہتے ہیں یہ فروری کے دوسرے ہفتے کا آخری دن تھا, بعض کہتے ہیں 14 فروری 2007 تھا, بعض کہتے ہیں 2070 تھا. بہرحال اس نے پھانسی کے تختے کی طرف جب یہ جا رہا تھا, اس کی اپنی محبوبہ سے ملاقات تو نہ ہو سکی, لیکن اس کو ایک خط لکھا, اور اس میں یہ لکھا کہ فرام یور ویلنٹائن ود لو. اور پھر جو ہے اپنی محبوبہ کو یہ خط جو اس نے بھیج دیا. تو پھر بعد میں پوپ نے اس کی جو یوم وفات تھا اس کو یوم محبت قرار دیا, محبت کا دن. اس کو پھانسی دے دی گئی, اور باہر لوگ جو تھے, رومی نوجوان جو تھے, وہ اگلے سال انہوں نے اس کی جو برسی منائی تو اس کو ویلنٹائن ڈے جو تھا اس کا نام دے دیا. اب اسی طرح جو ہے یہ جو 14 فروری ہے, اس کو رومی لوگ موسم سرما اور موسم گرما کے درمیان سمجھتے, کہتے یہ دو موسموں کے ملاپ کا دن ہے, یا کہتے برڈ میٹنگ ڈے ہے, کہ پرندے خوش ہوتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, اور ان کی پھر شادیاں ہوتی ہیں. کہتے جشن بہاراں ہیں, بہار کی آمد اور خوشی کا دن ہے. اور پھر پہلے تو یہ اتنا جیسے عام نہیں تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دن جو ہے مغرب کی دنیا میں منایا جانے لگا. اور مغرب کی دنیا میں جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منایا جانے لگا. اور آج حال کیا ہے کہ اب مسلمانوں کی کثرت بھی اس دن کو جو ہے وہ منا رہی ہے. سعودی عرب کی گورنمنٹ نے 2008 میں ویلنٹائن ڈے کو اپنے ہاں بین کر دیا, اور سعودی گورنمنٹ نے اور وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور اب وہاں کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پولیس کو بھیجتی ہے, تو ویلنٹائن ڈے سے چند دن پہلے وہ ریڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ دکانوں سے اٹھاتے ہیں, جس میں ریڈ فلاور ہیں, ریڈ گفٹس ہیں, اور ریڈ جو بھی ریڈ باکسز ہیں, اور ریڈ ٹیڈی بیئر ہیں, ریپنگ پیپر وغیرہ پولیس جو ہے ان کو جا کر اٹھا لیتی ہے, اور بین ہے کہ یہ نہیں منایا جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا ہے. اور خاص طور پر شیخ خالد الدساری نے جو ہے یہ بات کہی کہ یہ غیر اخلاقی ہے, اس میں مرد اور عورت کے درمیان, لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو غیر شادی شدہ ہیں جو تعلقات ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ اخلاق کا جو ہے وہ دیوالیہ نکلتا ہے. پھر سعودی گورنمنٹ مطلب اس زمانے میں وہاں پہ کیا تھا, 5 ریال کا پھول 30 ریال میں بکنے لگا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ خاص طور پر مغرب کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں, تو یہاں پر جو ہے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, آزادانہ ان کے تعلقات کو فروغ مل رہا ہے, اور کھلے عام محبت کا اظہار, محبت بھرے پیغام, کارڈ, ڈیٹنگ کرنا, رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنا, اور اسکولوں میں بھی طالب علم جو ہیں وہ پارٹیز منعقد کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. تو لو سین دن دہاڑے ہر طرف جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر عبادت میں ان کی نقالی سے, لباس میں, طور طریقوں میں اس سے منع کیا گیا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں اور پھر ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منائیں؟ اور اس کی آپ کو ہسٹری بھی پتا چل گئی, اس کی روح بھی پتا چل گئی. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سوچیں, یہ جو ہے وہ نیشنل ریٹیل فیڈریشن نے امریکہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ 2007 میں 16.9 بلین ڈالر جو ہے نا اس پر خرچ ہوئے, اور 2009 میں USA ٹوڈے کی رپورٹ ہے
14.7 बिलियन डॉलर जो है वो इस पे खर्च हुए। और जो लोग भी खर्च करते हैं कैंडी, फ्लावर, ज्वेलरी, कार्ड, कपड़े और गिफ्ट सर्टिफिकेट पर जो है ये खर्च करते हैं। ये इस वक्त मेरे पास 2007, 2008 और 2009 की जो है वो पूरा जो है इसकी रिसर्च है कि कितना जो है वो इस पर खर्च होता है। आप सोचें कि 12 बिलियन, 16 बिलियन, 14 बिलियन और इससे मोर, और इसमें जो है मुसलमानों की भी कसरत जो है वो धीरे धीरे जो है वो शामिल होती जा रही है। तो ये मुसलमान उम्मत के लिए एक अलमिया है। एक औरत की जो है अपने मियाँ से लड़ाई होगी और बात तलाक तक पहुंची। अखबार में ये खबर थी कि वैलेंटाइन डे पर उसके शौहर ने उसको जो है वो तोहफा नहीं दिया। तो लोग कहते हैं इसमें क्या हरज है कि इस तरह हम कूल लगते हैं, इसमें क्या हरज है कि अगर हम मोहब्बत कर लें, क्या हरज है कि हम विश करते हैं, हम कार्ड देते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम हर्ज ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, इनके साथ मुशाबियत है। और तीसरी अहम बात यह है कि मोहब्बत करने का ये गलत अंदाज है। तो एक दिन मोहब्बत का नहीं, पूरी जिंदगी मोहब्बत की हम मनाएं। और वो मोहब्बत किससे? अल्लाह से। और अल्लाह से मोहब्बत क्या है कि अल्लाह की अताअत करें। और मोहब्बत किससे? अल्लाह के रसूल के और उनकी सुन्नत को और उनके मिशन को जिंदा करें। और मोहब्बत किससे? दीन इस्लाम से। आज हर तरफ जंग के बादल हैं, मुसलमान जलील और ख्वार हैं, हर तरफ कोई भी कोई बात होती है तो इल्जाम जो है जो मुसलमानों पर लग जाता है। तो ऐसे में हम सबको जो है वो क्या करना चाहिए? हमें नेकियों का प्रचार करना चाहिए। एक औरत मुझे बता रही थी पिछले साल उसकी बेटी इतना रो रही थी कि वैलेंटाइन डे है, रेड कपड़े पहनने हैं। कह रही थी मामा मेरे पास तो रेड कपड़े मौजूद हैं, तो इसके पहनाने में क्या हरज है? आज मेरी टीचर ने कहा है कि रेड कपड़े। तो एक इस्लामिक स्कूल में ये देखा गया कि वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी की रेड हैट थी, तो किसी का रेड दुपट्टा था, तो किसी के जूते थे, किसी की सॉक्स थी, किसी के ग्लव थे, किसी का पूरा लिबास था। तो दुकानें जो हैं वो कारपेट रेड और हर चीज लोग रेड रेड कहते हैं कि ये मोहब्बत का दिन है। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत जो है वो क्या है? ये इबादत है, हमें उसकी दुआ करनी चाहिए। और मोहब्बत किससे करनी है? हमें मोहब्बत जो है वालिदैन से करनी है। और उसके लिए भी एक दिन नहीं कि मदर डे और फादर डे, यहाँ की तरह हर सुबह हर शाम। और फिर क्या है कि गोया के जन्नत कमा ली, हज मबरूर का सवाब मिल गया। और मोहब्बत किससे करनी है? नेकियों से करनी है। और इस सिलसिले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल के घर में जो थे वो मेहमान ठहरे। और जब उनके घर में मेहमान बने तो उनकी बेटी जो थी बड़ी हैरान हुई, कहने लगी कि अब्बा जान ये वही इमाम शाफी हैं जिनकी आप बहुत बातें हमें बताया करते थे। कहने लगे कि हाँ। तो बेटी कहने लगी कि मैंने 3 बातें ऐसी इनमें देखी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन कौन सी? बेटी ने कहा जब हमने रात का खाना लगाया खूब पेट भर कर इन्होंने खाना खाया। फिर दूसरी बात यह कि खाना खाते ही जब अपने कमरे में गए तो बिस्तर पर लेट गए, ना क़यामुल लैल किया और ना ही तहज्जुद की नमाज पढ़ी। और तीसरी बात यह कि फजर की नमाज बगैर वुजू के इन्होंने पढ़ाई। पानी का जो लोटा इनके वुजू के लिए रखा गया था इसको तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब बेटी की ये तनकीद सुनी तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ये तीनों बातें ना? तो उन्होंने उनका जवाब दिया। कहने लगे ए अहमद मैंने ज्यादा खाना इसलिए खाया क्योंकि मुझे यकीन था कि आपका खाना, मुझे यकीन है कि आपका खाना हलाल रोजी से है और तुम करीम भी हो, और करीम का खाना इलाज होता है जबकि बखील का खाना मर्ज। और मैंने असूदा होने के लिए ज्यादा नहीं खाया बल्कि मेरे ज्यादा खाने की वजह यह है कि आपके खाने से अपना इलाज करूं। जहां तक बात है कि मैंने क़यामुल लैल नहीं किया, दरअसल जब मैंने सर तकिए पर सोने के लिए रखा तो रसूलुल्लाह की बात आदीस मेरे जहन में आई और मैं उन पे गौर व फिक्र करने लगा। जब मैंने गौर व फिक्र करना शुरू किया तो 72 फिका के मसले जो थे वो मैंने निकाले जिनसे मुसलमान फायदा उठा सकते हैं। इसलिए पूरी रात जो है मैं सो ना सका और क़यामुल लैल की फुर्सत ना मिली। और जहां तक बगैर वुजू के नमाज पढ़ाने की बात है तो सुनो अल्लाह की कसम मैं पूरी रात जागता रहा, नींद मेरी आंखों से मुकम्मल दूर रही और वुजू की तजदीद की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही वजह है कि मैंने इशा के वुजू से तुम लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई। तो आइए अपने असलाफ से मोहब्बत करें, आइए उनकी जिंदगी से मोहब्बत करें, आइए नेकियों से मोहब्बत करें, आइए अपने दीन से मोहब्बत करें। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, मुकम्मल है, अल्लाह कहता है कि ये मुकम्मल है।
الیوم اکملت، میں نے آج مکمل کر دیا، میں تم پر راضی ہو گیا کہ تم دین اسلام پر عمل کرو۔ ہم کیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ دن منانے کے لیے کافروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں پھر حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ جب پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کے دعوے کیے جائیں اور دن منائے جائیں کافروں کے۔ اور بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو تھے باہر آئے دعا کرنے کے لیے، 70,000 یا اس سے زائد لوگ تھے، دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار ہم پر بارش کر اپنی رحمتوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان بچے، جانور، بوڑھے، بیمار، سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ان پر ترس کھا کر رحمت بھیج دے۔ دعائیں ہوتی رہیں، دور تک کہیں بادلوں کا نشان نہ تھا، سورج کی تپش، گرمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ دعا مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہی آئی، تیرے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں پر اصرار ہے۔ اے موسیٰ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی کمزور، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ، کیسے ان تک بات پہنچاؤں؟ جواب ملا من کن نداؤ و من البلاغ، تیرا کام آواز پہنچانا اور ہمارا کام جو ہے، تمہارا کام آواز دینا اور میرا کام آواز پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی، کہا اے رب کے گناہگار نافرمان بندے، جو 40 سالوں سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ دعوت جنگ دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم رحمت سے محروم ہیں، بارش سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، وہ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں۔ اب سوچنے لگا کہ اگر باہر نکلوں اتنے لوگوں میں تو اتنی شرمندگی اور جگ ہسائی، اور نہ نکلوں تو لوگوں کو بارش نہیں ملے گی۔ رونے لگا، اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنی گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب تو کتنا کریم اور بردبار ہے، میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا، میری توبہ کو قبول کر اور مجھے معاف کر اور آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا الہی آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس آدمی سے مجھے ملا دے تاکہ اسے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں نے اس کو اس وقت بھی رسوا نہ کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ ایک گناہگار آدمی تھا اور بارش کا نزول نہیں تھا۔ اب وہ باہر آیا ہے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اور اس نے استغفار جب کر لی کہ میں گناہگار ہوں تو اللہ نے توبہ اس کی قبول کی اور اس کے گناہ معاف کی اور بارش ہو گئی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، غیر قوموں کی نقالی ہے، دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک نعرہ ہے، ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں۔ آئیے اس آدمی کی طرح سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت کی بارش ہم پر ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور آج امت مسلمہ کو اپنا اس کا کھویا وقار جو ہے وہ پھر مل جائے۔ امت مسلمہ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ویلنٹائن ڈے منائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی اطاعت کا دن اور رات منانے والا بنائے، اپنی بندگی کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔